Assalamu alaikum viewers. Welcome to page of SCRP. Now today we are again live with a very honorable guest, Kamran Rizvi Saab in our show. मैं कामरान रिजवी साहब सर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो सर. मैं थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगा सर का. 1976 से सर जो हैं वो बैंकिंग फील्ड से एफिलिएटेड थे और अपने बैंकिंग सेक्टर में काम करते हुए सर ने जो है इसको साथ साथ इसका ट्रेनिंग और उन चीज़ों के ऊपर भी शायद कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ और सर ने जो है अपनी एक अनकन्वेंशनल अप्रोच को लेते हुए बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान और नाउ राइट नाउ ही इज कंसिडर्ड एज डे फैक्टो थॉट लीडर इन हिज फील्ड. अभी जो सर ने इस फील्ड के अंदर आके कंट्रीब्यूशन दिया, ही हैज रिच एक्सपीरियंस एंड क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस. He worked in Europe, South Africa and Middle East for over 3 decades even. And पाकिस्तान में आने के बाद उनकी असाइनमेंट्स में उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम मेजर जो कंपनीज हैं उनके अंदर अपनी सर्विसेज रेंडर की और 1976 से करियर स्टार्ट करने के बाद इन बैंकिंग फील्ड फाइनली ही डिसाइडेड कि पाकिस्तान चला जाए और वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए. और इनका कामरान साहब का एग्जेक्टिव ग्रुप कोचिंग जो है ये फ्रॉम डे वन इन पाकिस्तान बिकम्स हिज फोर्टे और इस फील्ड में इन्होंने काम किया और अपना कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान स्टार्ट कर दिया. Previously, he obtained degree of MBA from University of Strathclyde, UK से इन्होंने ये ग्रेजुएशन की इन OD और he attended various courses in JFK School of Government, Harvard University and Wharton SMU program in Singapore. And Kamran Saab is author of 5 books on personal improvement leadership. कामरान साहब जो है अपना पूरा साल जो है इन्होंने डिवाइड किया, ये भी हम इनसे लर्न करेंगे इस डिसिप्लिन को, टाइम मैनेजमेंट को, कि अपने एक साल को ये कुछ अर्सा टोरंटो में गुजारते हैं, कुछ टाइम लंदन में गुजारते हैं, कुछ पाकिस्तान इस्लामाबाद में टाइम गुजारते हैं. तो वंस अगेन कामरान साहब वेलकम टू द शो. और दिस वाज द इंट्रोडक्शन जो मेरे पास मालूमात थी सर. और आज हम आपसे लर्न करना चाहेंगे कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल क्रंच, रिसेशन, इसके अंदर से ये इंडस्ट्रीज गुजर रही हैं, तो हमारे चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड ऑडियंस होती है, तो इस पे हम जानना चाहेंगे आप अपने ऑन बेसिस ऑफ योर रिच एक्सपीरियंस हमें गाइड कीजिएगा, राइट डायरेक्शन की तरफ हमें लेके जाइए कि अभी जो है हम एक जो देख रहे हैं एक फ्लड, नॉलेज का एक फ्लड आया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो हैं वो मिसिंग हैं कि यहाँ से कोई बात किसी एक्सपर्ट से पिक की जाए और उसको वेरी नेक्स्ट डे जाके इम्प्लीमेंट कर दिया जाए. हम अपनी टीम्स को कैसे लीड करें, लीडर्स जो हैं चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल पे है, चाहे टॉप लेवल पे है, GM लेवल पे है, मैनेजर लेवल पे है, जिसको कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी टीम्स को कैसे एंगेज रखे इन चैलेंजेस के अंदर. इन सम ऑर्गेनाइजेशन लोग ले ऑफ्स जो है उनको फेस कर रहे हैं. तो मैं ये अपने एक बेसिकली ये थीम ऑडियंस को भी बताने के लिए कि ये हमारे प्रीमाइज है, हम इन एरियाज को भी टच करेंगे. तो अब मैं सर आपकी तरफ आता हूं, तो हमें इस हवाले से बताइए कि इस वक्त फ्लड ऑफ नॉलेज इतना हो गया है कि एक सॉर्ट ऑफ ब्लाइंडनेस नजर आनी शुरू हो गई है, तो इसमें राइट डायरेक्शन के ऊपर सर हमें काइंडली गाइड कीजिए. बहुत आपने एक बड़ी कहते हैं ना एक पसमंजर ऐसा खींचा है जो कि पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है. उसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, नेशंस, देयर इकोनॉमीज, उनकी GDPs. और भूटान एक मुल्क है जहां पर वो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो बड़े सुकून में है, बाकी सारे टेंशन में है जहां जहां GDP की बात होती थी. और ऑयल, एक जमाने में कहते थे कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो आपने ये भी देख लिया कि ऑयल पानी से भी सस्ता होके नेगेटिव में चला गया. और तो ये दुनिया वाकई एक करवट खा गई है, बहुत ही
کمال کی کروٹ, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا تھپڑ ہے کہ انسان ہوش میں آئے. آئی تھنک دس از دا وے آئی سی اٹ. اور یہ بہت سنہرا موقع ہے کہ ہم سب کو دوبارہ سے ری ایویلیویٹ کرنا کہ ہم کر کیا رہے تھے اور کس انداز سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اینڈ آئی ہیو اے فیلنگ کہ جو آپ نے ٹاپک کا انتخاب بھی کیا اور مجھے بہت پیارا لگا, which is talking about flexing to thrive. اور اس میں فلیکسنگ سے وہ فلیکسیبلٹی والا جو عمل ہے, اڈیپٹنگ کا, ایجلٹی کا ایک پہلو سامنے آتا ہے. تو حالات ابھی اگر آپ غور کریں تو بیرونی حالات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں بھی نہیں. تو کوئی ادارہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم اس طرح سے معاملوں کو حل کر لیں گے, وہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے ووکا, volatile, uncertain, complex and ambiguous ایک دنیا ہے, دھند ہے, نظر نہیں آ رہا. تو کپتان گاڑی تیز چلا نہیں پا رہا کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہا, clarity is missing. اور جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو دماغ ویسے ہی میل فنکشننگ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں, ڈیسیشنز غلط ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیوس میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال نہ لیں, اگر ہم اپنے آپ کو سلسلے کو سمجھ نہ لیں. کرائسس مینجمنٹ ان حوالوں سے آج کل بہت میرے خیال سے ڈیمانڈ میں بھی ہے, اور یہ کرائسس جو ہوتا ہے اس کو ہم بناتے ہیں, کرائسس عموماً ہوتا نہیں ہے. It is our fear that magnifies situations to a point where we are unable to cope with them. تو unemployment کی اگر بات کریں, کیونکہ آپ کا تعلق بھی انڈسٹریل ریلیشن سے ہے, it is very very worrying because لوگوں کے گھر ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کی کمٹمنٹس ہیں, ان کے کچن چل رہے ہیں, اور روزگار جو ہے ہمارے معاشرے میں کیونکہ سوشل سیفٹی نیٹس اتنے ہیں بھی نہیں, تو ایک طرح کا پینک سا آتا ہے کہ ہوگا کیا. اینڈ آئی آنیسٹلی sympathize, یعنی I feel for such people and I empathize, I feel with such people because we are all in the same boat. جس کشتی میں ہم سفر کر رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں, اگر کوئی بھی ڈوبتا ہے تو ہم سب ڈوبتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ وقت ایسا ہے کہ ایک طرف آپ کو ہمدرد ہونا ہے اور دوسری طرف آپ کو مستحکم بھی ہونا ہے, اور مستحکم کے ساتھ لچکدار بھی ہونا ہے. فلیکسنگ ٹو تھرائیو. اچھا, اور نیو ریالٹی جو آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ نیا ہے کیا, اور یہ جو ریالٹی ہے, ریالٹی کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو الفاظ آپ نے چنے ہیں تو ان کو ہم توڑ کے ڈسکس بھی کر لیں گے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر. اینڈ دا گڈ نیوز دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو ایٹ دس پوائنٹ از دس کہ when things are out of your control around you, the good news is that there are things inside you which are in your control. تو جب آپ باہر کے حالات مینیج نہیں کر سکتے, مان لیں اس بات کو, ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے, لیکن آپ کے اندر کا جو سفر ہے وہ تو ہو سکتا ہے. لاک ڈاؤن میں آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ اندر تو جا سکتے ہیں. تو اپنے من میں ڈوب کے پالے سراغ زندگی میرے خیال سے بہت ضروری ہوگا کہ ہم اس سمت میں جائیں. اور یہ وہ وقت بھی ہے کہ جہاں پر ہمیں ایک مہلت ملی ہے غور و فکر کرنے کی کہ یہ زندگی کیا ہے, ہم کیوں پیدا ہوئے, ہم کرنے کیا آئے تھے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو اسی میں سے کرائسس میں سے لیڈرشپ ابھر کے سامنے آتی ہے. اب میں مثلاً آپ کی مثال دیکھ رہا ہوں, آپ سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو بھی ہو رہی تھی, تو نوید راجہ تو میرے ریڈار میں نہیں تھے 6 مہینے پہلے, لیکن آج نوید راجہ ماشاءاللہ کتنوں کے ریڈار میں آ گئے انہی حالات کی بنا پہ. اور وہ کیوں آئے؟ کیونکہ ان کو ایک احساس ہوا کہ یار کولیبوریٹ کرنے کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. مختلف انڈسٹریز ہیں, مختلف چیلنجز فیس کر رہی ہیں, جیسا آپ تھوڑی دیر پہلے خود کہہ رہے تھے. اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں اور بیسٹ پریکٹسز کو اختیار کریں تو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہو سکتی ہے جس میں ہم گورنمنٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر اور ان سے سپورٹس بھی لے سکتے ہیں. تو یونٹی میں بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور یونٹی اچیو کرنے کے لیے ڈائیورسٹی کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم فرق کو تسلیم کریں, مختلف نظریات کو سننے کی کوشش کریں, اختلافات کو عبور کریں. اور جو آپ اگر غور کریں, سر معاف کیجیے گا لیکن آپ کو یاد ہوگا جموں کشمیر والا جو واقعہ ہوا تھا, لاک ڈاؤن وہاں سے شروع ہوا تھا, اور 8 ملین پیپل
80 लाख लोग लॉकडाउन में आए, और इस पे ये लॉकडाउन वो वाला नहीं था जो हम फेस कर रहे हैं, ये वो लॉकडाउन था वो तो कोई चीज भी नहीं बाहर ले सकते थे, और ये इस तरह के और इंटरनेट भी वो कंटिन्यू है अभी भी। देखें आप, तो शुरू हुआ ये जम्मू कश्मीर वाला जो मुझे वाकया, इट इज जस्ट टू अनयूजुअल, और फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर आज़म ने बड़ी अच्छा खिताब दिया, उस पर बातें हुई, लेकिन दुनिया जो थी वो बिल्कुल सुन थी, और 80 लाख अफराद कोई मतलब नहीं रखते थे, एज दो कि कुछ हो रहा है उनके साथ तो वो हो रहा है, वो अंदरूनी मामला है, देखा जाएगा। दुनिया इस चक्कर में आई है, इस लपेट में आई है। और उससे पहले आप देखें रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या हुआ, किस तरह से उनको बेदर्दी से म्यांमार से निकाला। उससे पहले आप देखें सीरिया में क्या हो रहा था, और यमन में और सूडान में, अल्लाह माफ करे, और दुनिया भर में बड़े बड़े मसाइल हो रहे थे। तो ये जो लॉकडाउन है, मुझे लगता है कि इट इज अ नेचर्स वे ऑफ hitting back and bringing us to our senses as human beings, और हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है अब बहुत बहुत वाज़ेह हो गई है। एक तो ये बात, दूसरा जो पहलू है इसके अंदर फ्लेक्सिंग के अंदर, कि ठीक है हालात जैसे भी हों, एक जो इत्मीनान कुन पैगाम ये भी है कि we all come with a confirmed return ticket to where we came. अच्छा, ये अजीब बात है कि दुनिया में आ गए, रोते हुए आए, और रोते हुए इसलिए क्योंकि हमें पता चला कि यार वो माँ की कूक जो है ना, वो कंफर्ट जोन नहीं रही, अब हमें कुछ करना है अपनी टांगों से, अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपने दिमाग से। तो जब होश आया तो हम कूक की तलाश में लग गए, और कंपनी ज्वाइन कर ली, कंपनी ज्वाइन की तो काम सीख लिया, अब जॉब सिक्योरिटी हो गई, अब मैं सेट हो गया हूँ। ये जो सेट होने की तलब है, ये कूक से कूक वाली जो कहानी है, अल्लाह ताला ने कहा है कि राज़िक मैं हूं, तुम कूक की तलाश में ना रहो, वैल्यू ऐड करो। एंड बात है, मैं समझता हूं कि कारामद शख्स कभी भी बेरोजगार हो नहीं सकता, कारामद शख्स। और आप देखिएगा मुआशरे में कारामद कोई भी हो सकता है, किसी शोबे में हो सकता है, और सही मानों में कारामद बनना जो है वो जूता भी पॉलिश आप कर सकते हैं। मैं तो आजकल ये देख रहा हूँ कि इन हालात को फेस करने के लिए वर्स्ट केस सिनारियो को जान लें आप, वर्स्ट केस सिनारियो। एंटरप्रेन्योर्स को हम ये सिखाते हैं, तो आज सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन द गवर्नमेंट इज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उसको कल का नहीं पता। इट्स अ नेशनल रिस्क। I mean, what to speak of companies at risk? It is, I mean, the region is at risk. So entrepreneurial spirit is about dealing with risk. And risk के साथ जब आप डील करते हैं तो आपको worst case scenario देखना होता है और best case scenario देखना होता है। और अगर आप worst case scenario को face नहीं कर सकते तो फिर तो पैनिक है, फिर तो स्ट्रेस है, फिर तो डाउनहिल स्पाइरल है, डिप्रेशन है और खुदकुशी है। और अगर देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, उसको मैं इस तरह कहूंगा, वी आर ब्लेस्ड विद लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दे दी, और हमने जो है उस जिंदगी को एक अच्छी नेचुरल लाइफ को स्पेंड करना है। ये बेसिकली एक ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया, हमने आर्टिफिशियलिटी की तरफ चले गए। और अभी देखें, जो मेरे मुशाहिदे में आया है कि जो जो चीजें हिट हुई हैं, सारा कुछ आर्टिफिशियल था। नेचुरल लाइफ देखें, दरिया बह रहा है, फूल जो है वो उग रहे हैं, खेत में फसल उग रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं, भैंस दूध दे रही है आज भी। तो नेचुरल लाइफ जो है वो चल रही है। आर्टिफिशियल जो अरेंजमेंट्स थे वो इंसान उसमें वापस आ गया, और टू सम एक्सटेंट हमारे देहातों में इंसानों की भी नेचुरल लाइफ चल रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं आपको ये बताना इसलिए चाह रहा था वर्स्ट केस सिनारियो के लिहाज से कि मैंने एक बाइसिकल खरीद के रखी हुई है पिछले 6 साल से ना, एक बाइसिकल। तो किसी ने कहा कि ये क्यों? मैंने कहा यार अगर फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकूंगा तो बाइसिकल में सफर कर लूंगा। और आजकल मैं नेटवर्किंग सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं करता, अब मैं नेटवर्किंग किसानों के साथ भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है कि अगर खुदा ना खास्ता इंटरनेट क्रैश कर गया तो भैया खेतों में जाना होगा और सब्जी उगानी होगी। और दो लाइफलाइंस हैं इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ, 2 लाइफलाइंस हैं। एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी, एक आपका इंटरनेट।
یہ 2 مائنس کر دیں ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو چکا ہے. پھر پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے. وہ تو دنیا ختم ہے ان 2 چیزوں کے بعد. ختم نہیں ہے لیکن کھیتوں میں جائیں گے ہم سب فارمرز بنیں گے. یہ والی لائف, یہ جو آرٹیفیشل لائف ہے, اس سے دور اربن لائف ہے, اس سے دور ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی 100 سال میں کتنی بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں. اسپینش فلو آیا, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اکنامک میلٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں. 50 ملین ایک دفعہ گئے, 20 ملین ایک دفعہ گئے. آئی مین یہ آفتیں آتی ہیں, یہ امتحان ہوتے ہیں. اور یہاں پر اگر میں لائف سٹائل کو دیکھوں, دیٹ از ایٹ رسک. لائف سٹائل از ایٹ رسک. لائف از آلویز ایٹ رسک. لائف سٹائل میں یہ جو ٹیکا ہے نا, یہ جو ٹیکا ہے, گڈی ہے, کوٹھی ہے, مکان ہے, وہ ہے, وہ رسک میں آ گیا ہے. باقی تو میرے خیال سے لائف تو ویسے ہی رسک میں تھی. آپ اچھے دنوں میں دیکھ لیں, برے دنوں میں دیکھ لیں, جب جانا ہے, وہ کنفرم ریٹرن ٹکٹ تو باس ہے. اچھا, اب کنفرم ریٹرن ٹکٹ کو بیان کرنے کا بھی ایک مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اکثر زندگی میں دن گنتے ہیں کہ یار کتنے دن میں جیا. اکثر ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یار کسی وقت بھی فلائٹ اناؤنس ہو سکتی ہے, اور یہ وہ فلائٹ ہے جو میں نہ کینسل کر سکتا ہوں, نہ جس سے فرار پا سکتا ہوں. اور جانا ہے تو خوشی خوشی جانا ہے اور تیاری کے ساتھ جانا ہے. تو جب ہمیں یہ نہیں پتا انسرٹنٹی میں کہ فلائٹ اناؤنس کب ہوگی, تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم جس طرح جی رہے ہیں اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے. یہ اتنا سادہ سا سوال ہے. and this applies to Donald Trump, it applies to Obama, it applies to you and me, it applies to Imran Khan and everyone. ہم لوگ کیوں اس طرح جیتے ہیں کہ تیاری واپسی کی ہو, جس میں جب ہم اس جہاں میں جائیں جہاں سے آئے تھے تو ہم وہاں کی تیاری تو لے کے جائیں نا, اپنے ساتھ ایک ہینڈ بیگ تو رکھیں جس میں سارا اثاثہ ہو وہاں کے لیے. تو اسے کہتے ہیں بے ہوشی کا عالم, نشے کا عالم, کہ بس کہنے کو ہے لیکن ابھی تو ٹائم ہے نہیں ہے. ٹائم. جی میں یہی کہہ رہا تھا جو آپ نے بات کہی کہ اگر اگلی تیاری پہ لگ جائیں تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ بڑا اچھا پلان ہو سکتا ہے کہ میں یہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوں, اب یہ والا ٹائم میں نے کیسے گزارنا ہے, اس کو ری اسٹریٹجائز کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ایک یہ بیسیکلی ایموشنز کی آئی تھنک گیم ہے مینلی, کہ یہ آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ ڈیسیژن اچھے لینا شروع کر دیں گے. کیونکہ اس وقت ڈیسیژن میکنگ چیلنج بنی ہوئی ہے کہ کون سا ڈیسیژن رائٹ ہوگا. لاک ڈاؤن 3 دن چلے گا, 1 ہفتہ چلے گا, وہ کہتے ہیں صبح وائرس چھٹی پہ چلا جاتا ہے, شام کو آ جاتا ہے. تو اس طرح کی سٹوریز چل رہی ہیں. تو ہم اگر اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں تو یہ present time can be better planned. much better planned. and let me tell you کہ یہاں پر جو میں نے locus of control کی بات کی تھی جو ہمارے اندر ہے, اس میں میں کچھ practical tips دینا چاہتا ہوں آپ کے سننے والوں کو. کہ دیکھیں ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں. میں آپ کو ایک آپ کو کون سا پسند ہے, کوک یا پیپسی؟ پہلی بات آپ تو اوائڈ کرتے ہیں, لیکن پھر لینا ہو تو کوک. تو کوک کا کین میں نے آپ کو پکڑایا اور اس کو کھولا نہیں, ٹھیک ہے, میں نے کہا کھولنا نہیں ہے, اس کین کو آپ اپنے ہاتھ سے دبائیں, کرش کریں, ٹھیک ہے. اب کرش کرنے میں دشواری آئے گی آپ کو کیونکہ کین سیلڈ ہے, اور وہی کین میں پھر لیتا ہوں آپ سے, کھول کے خالی کر کے واپس آپ کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں اتنی ہی فورس سے اس کو دبائیں, کرش کریں, اور آپ بڑے کامیاب ہوں گے اور بد شکل کر دیں گے اس کو. ایسا ہے, ایسی آسانی سے کر دیں گے, اس کو کرش کر دیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہیں انسان ماحول میں ایک دباؤ کا شکار ہیں. جیسے ہاتھ اس کین کو دبا رہا تھا, تو ایک کین ایک خاص حالت میں دب نہیں رہا تھا, دوسری حالت میں دب گیا. تو اس دباؤ میں جو کہ یونیورسل ہے, ہر وہ شخص جو خالی ہے, کمزور ہے, وہ دب جائے گا, اور ہر وہ شخص جس نے اپنا خیال کیا ہے اور دوسروں کو اس طرف راغب کیا ہے, وہ اس دباؤ کو سہ لیں گے. اب وہ کیا ہے, ہمارا جسم, ہمارا دماغ, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری روح. تو فزیکل فٹنس, مینٹل فٹنس, آج کل آپ سن رہے ہوں گے مینٹل ہیلتھ کا بہت بڑا کرائسس آیا ہوا ہے, اینڈ دس از گلوبل. یہ پینڈیمک جو ہے, دس از آلسو اے ہیوجلی
dangerous thing for our minds. یہ جو آئسولیشن ہے یہ انسانی فطرت کے بڑے خلاف ایک عمل ہے. اور جب اتنے لوگ ایک جگہ بند ہو جاتے ہیں, ہم تو شاید قسمت والے ہیں کہ گھر میں 4 کمرے ہوں گے تو ادھر سے ادھر ٹہل کے چلے گئے, آ گئے, برآمدے میں پہنچ گئے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو بڑی فیملیز ہیں اور 1-2 کمروں میں رہ رہے ہیں, ان کو کس لاک ڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, تو یہاں میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ ٹو اسٹرینتھن آور سیلوز, تاکہ ہم دباؤ میں کرش نہ ہوں. فزیکل کے اندر ایک چیز ہے سلیپ. یقین جانے نیند از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائفز. جیسا سوئیں گے سر ویسے ہی جاگیں گے. اور میں نے نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, ارے یار میں نے 24 گھنٹے یہ لگا کے نا یہ کیا وہ کیا. یہ دس از برننگ آؤٹ. آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری انر اسٹرینتھ جو ہے فزیکل النیسز کے بارے میں, اٹ از امیون سسٹم. آپ ہر وہ چیز کریں جس سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو اور ہر قسم کی اٹیکس کو وہ ڈیفینڈ کر سکے. سلیپ از اے ویری بگ فیکٹر فار امیون سسٹم. دوسرا خوراک. اب اس کے اندر 3 الفاظ ہیں. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں ڈسپلن میں دیکھیں نا, اس کے اندر سلیپ ہے, نیوٹریشن ہے, ایکسرسائز ہے. صرف 3 چیزیں ہیں جو فزیکل کو مضبوط کرتی ہیں, سلیپ, نیوٹریشن, ایکسرسائز. اور یہ 3 چیزیں کیا چاہتی ہیں؟ ریسٹرینٹ, ڈسپلن اینڈ بیلنس. توازن. کھانا کھائیں تو توازن ہو اس کے اندر, بھوک سے ایک نوالا کم کھائیں, سنت نبوی. اور ساتھ ہی ساتھ میک شیور کہ آپ وقت پہ کھائیں. تو نیوٹریشن یہ ہے. سلیپ کی میں نے بات بتا دی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی ہیبٹس, اگر مزنگ پہنچ گئے, اگر ہم لکشمی پہنچ گئے لاہور میں, تو پھر تو یہ کڑھائی آ رہی ہے جناب پہ آ جاؤ, تو یہ والی کہانی بن جاتی ہے. تو ہم تھوڑا سا کبھی کبھی دل کو تنہا چھوڑ دیں, لیکن روٹین میں کم از کم بیلنس لانے کی کوشش کرنی ہے. تو نیوٹریشن اور سلیپ ہو گیا. اب تیسرا جو تھا ایکسرسائز. That is another thing. I'm not talking about کہ آپ ویٹس کر رہے ہیں اور آپ نے باقاعدہ ٹریڈ مل لگایا ہوا ہے. نہیں. Without any investment, walking is one of the best known exercises. And صبح سویرے کی واک جس میں ہوا میں آکسیجن بھری بھی ہوتی ہے, ڈیپ بریدنگ آپ کریں. آپ یقین جانے صرف آدھا گھنٹہ اگر آپ روز اپنی واک کو ترجیح دیں, تو 2 گلاس صبح پانی پی کے آپ واک پہ نکل جائیں, واپس آئیں, نہائے دھوئیں, فریش ہو کے ناشتہ کریں, آپ دیکھیے گا اتنا آپ کو دن بھر کی توانائی ملے گی اور آپ کا امیون سسٹم تینوں چیزوں سے اسٹرانگ ہوگا. بٹ اگین دس از ناٹ انف. اب آتا ہے مائنڈ. مائنڈ سے پہلے تھوڑا سا فار آڈینس میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا. یہ سلیپ, نیوٹریشن اینڈ ایکسرسائز, یہ آپ نے اسی طرح سیکوینس میں بتائے اور ان کی پرائورٹی بھی آئی تھنک اسی طرح سیکوینس میں ہے. سلیپ از ایٹ نمبر 1, نیوٹریشن دین ایکسرسائز. اب اس میں فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس ایک کئی کمٹمنٹس تھیں اور ٹائم مینیج نہیں ہو سکا, تو ابھی اس کو نیند بھی آ رہی ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی 2 دنوں سے مسنگ ہے, تو آئی تھنک اس اسٹیج پہ اس کو نیند پوری کرنی چاہیے. ایکسرسائز تیسرے دن بھی ہو جائے گی. نیند پہ کمپرومائز آئی تھنک نہیں کرنا چاہیے. کبھی نہیں. اور اگر کر دیا ہے تو شعوری طور پہ آپ اس کا قرض چکائیں, کیونکہ نیند کی کمی جو ہے, سلیپ ڈیپریویشن impairs your thinking and makes you irritable and it also impairs your decision making. یہ بڑا ضروری ہے. اور سوال آتا ہے کہ جی سر, میں یہ کہہ رہا تھا ڈیسیژن میکنگ میں اس کا امپیکٹ آئے گا. آپ اپنی جب آفیشیل ورک کر رہے ہیں یا ایون ڈومیسٹک افیئرز میں ہیں, تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ آپ کی لیس سلیپ جو ہے اس کو افیکٹ کرے گی. آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوں گے, آپ ڈانٹ دیں گے, آپ کچھ ایسی بات کہہ جائیں گے جو واپس نہیں لے سکتے, غصہ آپ کو آ رہا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو کبھی فیصلہ نہ کرو, اور کیونکہ آپ پتہ نہیں کچھ کر جاؤ جو کہ آپ واپس لے نہیں سکتے. گئے ہوئے الفاظ, فائرڈ الفاظ واپس نہیں آتے. جی سر, نہیں آ سکتے. تو سر یہ مینٹل والے ٹاپک کو ٹچ کرنے سے پہلے یہ کوشچن لے لیتے ہیں. یہ انم ہے جی. She is saying pandemic has unleashed humanity's instinct to transform itself in the face of universal threat, and it can help us do the same to create a livable planet for future generation. I think it's that. Beautiful. انم نے بہت پیاری بات کی ہے. یہ سنہرا موقع ہے ہمارے لیے واقعی.
اور یہ جو فیوچر جنریشنز کی بات کی ہے, لانگ ٹرم تھنکنگ کی بات کی, سر ماحولیات کا حشر آپ دیکھیں. اگر یہ کووڈ-19 نہ آتا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ 30 سے 50 سال میں ہم نے دنیا کو تباہ کر دیا تھا. دیکھیں آج کل سمندر سے جو مچھلیاں آتی ہیں, کتنوں میں کے پیٹ میں سے پلاسٹک کے تھیلے نکل رہے ہیں. کیا مچھلی کا کیا قصور تھا, اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم پکنک اسپاٹس پہ جاتے ہیں, انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن وہ حیوان کہتا ہوگا کہ یار کس قسم کی مخلوق آئی تھی جو اتنا گند اور کوڑا چھوڑ کے جا رہی ہے ہمارے پاس, ہمارے حسن کو دیکھنے آئی اور ہمیں ہی گندا کر کے گئی. تو آپ اگر انڈسٹریل پولوشن دیکھیں, آپ اگر ویسے ماحولیات کا حشر دیکھیں جو فاسل فیول سے ہم نے جلا کر, سر آپ آج کل دیکھیں ایئر کوالٹی کتنی اچھی ہو گئی ہے لاہور کی, فیصل آباد کی, کراچی کی, اسلام آباد کی, پشاور کی. ستارے نظر آتے ہیں رات کو, ستارے اس جنریشن نے, نئی جنریشن نے ستارے نہیں دیکھے تھے رات کو, وہ دیکھ لیے ابھی تو. میس کنزمپشن چل رہا تھا سر, میس کنزمپشن, اینڈ وی ور, کہتے ہیں ریٹ ریس کا ایک شکار تھے, اور کہتے ہیں ریٹ ریس میں آپ ہارو یا جیتو, یو ریمین اے ریٹ. تو یہ انم کی بہت پیاری بات تھی, اینڈ آئی فیل کہ آئی ہوپ جب ہم اس طوفان سے نکلیں گے بہتر انسان بن کے نکلیں. دس از مائی پریئر. ایوب صاحب بھی لائیو ہیں, نائس ڈسکشن. ایوب صاحب بھی مینٹورنگ کوچنگ کرتے رہتے ہیں, ان کا یوٹیوب چینل, اس میں ہم اپڈیٹ دیکھتے رہتے ہیں سر. ماشاءاللہ. طلحہ فخر ہمارے ساتھ ہیں. جی تھینک یو طلحہ, بہت بہت خوب. اینڈ یہ کون ہے؟ امی خان, بہت خوب. ہی از انجوائنگ اینڈ لرننگ. شکیل صاحب ہیں, ہی از سیئنگ گریٹ. واو. تو سر اوور ٹو یو اینڈ مینٹلٹی کے اوپر بات. تو فزیکل میں سر ہم نے دیکھنا کیا تھا, سلیپ, نیوٹریشن اینڈ ایکسرسائز, اور ساتھ ہی ساتھ 3 الفاظ, بیلنس, ریسٹرینٹ یعنی کہ اپنے اوپر لگام لگانا, اور ڈسپلن یعنی جیسے ترجیحات اس میں آئیں گی کہ آپ اگر ایکسرسائز کو ایک دن کمپرومائز کر بھی رہے ہیں, سلیپ کو نہ کریں, دیٹ کائنڈ آف اسٹف. مائنڈ پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ دیکھیے ہمارے پاس, ہم با اختیار ہیں یا بے اختیار ہیں. انسان اور باقی ساری کریشن میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم با اختیار ہیں. Now we have a choice. We can choose to be an optimist, and اس کی reasons ہیں, and we can choose to be a pessimist, اور اس کی بھی reasons ہیں. اب جنہوں نے پیسمزم کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ اپنے امیون سسٹم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. نیگیٹو تھنکنگ سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے, کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے برین سے, کیمیکلز جو باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ وائرس آئے نہ آئے, آپ ایڈز کا آپ نے سنا ہوا ہے, ایک بیماری تھی جو بہت پہلے پھیلی تھی. اب وہ ایڈز کیا تھا, وہ ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی. اب جب ویسے تو وائرسز ہر دور میں رہے ہیں, جب آپ کا امیون سسٹم اتنا کمزور ہو جائے کہ روزمرہ کے وائرس کو بھی نہ برداشت کر سکے, تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو the fact of the matter is کہ when you're in a negative state, اور illnesses جتنی بھی ہیں بیماریاں, they are psychosomatic most of the times. تو positive mind سے آپ کو جو chemicals release ہوتے ہیں when you believe in an outcome, when you try for something positive and you're optimistic about things, اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں اور دوسرے کیمیکلز جو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اب آپ پوری کہانی میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یار اپنے آپ کے اپنے اندر کا سبسٹنس جو ہے وہ امیون سسٹم ہے, اس کو اسٹرانگ کریں. جب وہ اسٹرانگ ہوگا تو آپ ان وباؤں سے بچے رہیں گے, ادروائز وہ خالی کین کی طرح آپ کرش ہو جائیں گے. تو پازیٹیو تھنکنگ از ناٹ جسٹ اے نائس تھنگ ٹو ہیو. There is a logic. اگر آپ کہتے ہیں کہ this can be done, you are right. It can't be done, you are right. آپ جو بلیو کریں گے وہی ہونا ہے. It's as simple as that. اور یہاں پر میں اکثر کہتا ہوں کہ فلیکسیبلٹی کے بارے میں, اور اس لیے مجھے یہ لفظ بڑا پیارا لگا, flexing to thrive. Sir, in life it is not the strong who survive. It is those who adapt. حالات بدلتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں. اور فلیکسنگ کی سب سے بہترین مثال ہے پانی. دیکھیں پانی کی جو مثال ہے, اٹ از انکمپریسبل یعنی دب نہیں سکتا, اٹ از انبریکیبل ٹوٹ نہیں سکتا, اٹ از فلیکسیبل, اٹ ٹرانسفارمز. کبھی بادلوں میں ملے گا, کبھی آپ کو ہوا میں نمی کا تناسب, اور کبھی بالٹی میں ملے گا, کبھی گلاس میں, کبھی برف کی حالت میں. It transforms, لیکن اپنا H2O کبھی نہیں کھوتا.
فارم بدل دے گا, پتھر کو کاٹ دے گا, بچے کو نہلا دے گا. اس کی ایپلیکیشنز ہیں کہ وہ کشتی کو یہاں سے وہاں پہنچا دے گا اور 100 جانے ایک ساتھ لے بھی جائے گا. تو پانی جو ہے انسان کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ اگر قدرت میں کوئی شے ہے جس کے اندر کچھ صفات موجود ہیں وہ انسان میں بھی. تو وی آر انبریکیبل, وی آر انکمپریسیبل اینڈ وی آر فلیکسیبل. تو فلیکسنگ جب ہم کریں گے تو تھرائیو کریں گے. جس طرح برف پگھلتی ہے پہاڑیوں کی چوٹی پہ اور سمندر تک پانی کس طرح اپنا راستہ بنا کے پہنچتا ہے, تو انسان بھی کچھ بھی ہو رہا ہو اور وہ اپنا راستہ بنا کے کہیں نہ کہیں پہنچتا ہے. اور ویسے تو منزل سب کی ایک ہے اور وہ کنفرم ریٹرن ٹکٹ مرکزی خیال ہے اس پوری گفتگو کا. اس کا اگر ہم خیال رکھیں تو بائی بینگ فلیکسیبل. اب ہم آتے ہیں نئے کے اوپر. یہ نیو جو لفظ ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کامران بھائی کوئی نئی بات کرو نا یار, کوئی نئی گل دسو. تو میں کہتا ہوں پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ نیا ہوتا کیا ہے. پیپل آر ناٹ کہتے ہیں جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بیٹھے بیٹھے نیا ہو جائے؟ تو کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کہ آپ کا روٹین جو گھر کا ہے نا اس میں کچھ چینجز لے آئیں, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بچوں کی اور اسپاؤسز کی بدل دیں, بدل کے دیکھیں, آپ کا گھر ایسا نیا ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو نیا جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اینڈ دس اپلائز ٹو آرگنائزیشنز ایز ویل, ڈفرنٹ کمبینیشنز آف اولڈ تھنگس. دیٹس آل اٹ از. دیکھیں ہوائی جہاز بھی لگتا تو نیا ہے لیکن اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ اسی دنیا سے آئے. دنیا بہت پرانی ہے, انہی ایلیمنٹس کو آپ نے ٹرانسفارم کیا, ان کو پریشر دیا, جو مرضی کیا, اور آپ نے ایک جہاز بنا کے کھڑا کر دیا. کوئی چیز کہیں اور چاند سے نہیں ٹوٹ کے آئی تھی کہ آپ نے ہوائی جہاز بنایا. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ادارے میں بھی نیا پن چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی R&R بدل دیں. جب آپ R&R بدلیں گے تھوڑا سا طوفان سا آئے گا, لوگ دل میں لائیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے. نیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر ان اے اسٹیٹ آف ڈسکمفرٹ. کمفرٹ سے نکل کے وہ ہے نا کوک سے کوک. جب آپ کوک سے کوک میں جانے کی سوچتے ہیں تو وہ جو ڈسکمفرٹ ہے وہاں سے نیا پن شروع ہوتا ہے. اور ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نیو نارمل, آپ نے لفظ سنا ہے نیو نارمل؟ سر یہ ہاں جی, نیو نارمل از دی بیسٹ ورڈ فار رائٹ ٹائم, اور نیو ریئلٹی, یہ دونوں اس وقت. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نارمل جو لفظ ہے وہ کوک ہے. نارمل جب ہم لفظ سنتے ہیں نا تو ہمیں سکون آ جاتا ہے. جدھر سکون آیا آپ جمود میں آ گئے. نیو ریالٹی کی بات میں یہ ہے کہ تجسس رہتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے کیا. اور میں اب آپ کو اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں ریالٹی کے حوالے سے, کہ ریالٹی کو اگر آپ دیکھیں there are two ways to approach any reality. اور میں سمپل سی ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے, اس میں 3 حضرات ہیں, دروازہ کھلا اور ایک 6 فٹ لمبا سانپ داخل ہوا. ایک بندہ جو تھا اس کا نام ہے اے, وہ بھاگا ڈر کے. دوسرا بالکل فریز ہو گیا کہ اے کیا ہے, کنفیوز ہو گیا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. اور تیسرا جو تھا اس نے فوراً جا کے اس کو گردن سے پکڑا سر کے قریب سے اور کہتا ہے کہ یار میں تو انتظار میں تھا, میری بیگم کہہ رہی تھی کہ مجھے اسنیک اسکن کا جو وہ بیگ ہے, ہینڈ بیگ, اس کا چاہیے, تو سانپ ٹہلتا وہ میرے پاس آ گیا. اچھا اب اگر آپ آبجیکٹو ریالٹی دیکھیں, آبجیکٹو ریالٹی, تو ایک کمرہ ہے, 3 لوگ ہیں, سانپ آیا تھا, یہاں تک تو آپ میں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ جب آپ سبجیکٹو ریالٹی میں جاتے ہیں تو یہ جو 3 لوگ تھے اے, بی اور سی, ہم کسی بھی ایونٹ کو جو مطلب دیتے ہیں that becomes our reality which is a subjective reality. تو COVID-19 جو ہے is a reality. ٹھیک ہے بھائی, وائرس نے اٹیک کیا ہے اور یہ ابھی بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اس کا جو ویکسین ہے وہ بنتے بنتے 12 مہینے 18 مہینے لگ جائیں گے, اور ہمیں یہ کرنا ہے, پریکاشنز لینی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. That's a very objective reality. اس کے اندر لائیولیہڈ اینڈ لائیوز دونوں کا سلسلہ بنا ہوا ہے. لائیوز بچاؤ تو اکانومی بٹھاؤ, اکانومی بٹھاؤ تو لوگ بھوک سے بھی مر سکتے ہیں. تو اٹ از اے ویری آڈ قسم کا چیلنج. یہ معاشی سیوسائڈ ہے یا یہ ویسے ایک ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اب کچھ کے لیے یہ جو ایونٹ ہے اس کی دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار ٹرانسفارمیشن for ourselves and for our society. دیکھیے تاریخ میں ہوا یہ ہے
کہ وقت کے ساتھ ساتھ امیر کم ہوتے چلے گئے اور اثاثے ان کے بڑھتے گئے اور غریب زیادہ ہوتے گئے. یہ ایک ان ایکویٹیبل دنیا جو ہے جس میں اتنے پڑھے لکھے لوگ بات کرتے ہیں ایکوالٹی کی اینڈ ایکویٹی کی, آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈسٹنس آ گیا تھا امیر اور غریب میں. یہ کس قسم کا نظام ہے جس نے ہمیں سوشلی اتنا برا حال دے دیا. I mean, out of the 7 billion people, 5 billion live in hell. اور پاکستان کی آبادی اگر آپ دیکھو سر 220 ملین, تو اس 220 ملین کا صرف 5%, ٹاپ 5% میں اور آپ آتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ there are 10 million people who have a socio-economic lifestyle of around 75 to 100,000 a month. 10 million people. اچھا یہ تو صرف 10 ملین ہے سر, واٹ اباؤٹ دی ادر 200 ملین؟ اور اس کا اگر آپ حال دیکھیں اور اس کے نیچے آپ حال دیکھیں تو اللہ معاف کرے, تو ہم ایک طرح سے آنکھیں بند کر کے اس طرح جی رہے ہیں جیسے سب ٹھیک ہے, بٹ وی آر ناٹ سیئنگ کہ جو لوگ اتنے ڈپرائیوڈ ہیں, بیکاز دیکھو 95% آف پاکستان از ان اے میس. what social safety nets, what kind, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اگریرین اکانومی ہے کہ 60 سے 70% ہمارے جو لوگ ہیں they are in the rural areas and they are self-sustaining and they have managed themselves کہ کھانے پینے کا سر پہ چھت اور انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن آپ غور تو کریں نا کہ we have to improve these things. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو جو خیال ہے اس کو ہمیں لانا ہے. So I feel when we come out of this, we need to come to a reality, a new, different reality where everyone is able to have a voice, enjoys dignity, has access to clean drinking water, education, which is وہ جو ہمارے نصاب ہیں, یار وہ تو یونیفارم کریں آپ حضرت انسان کے لیے, اور احترام تو ہر شخص کا ہمیں کرنا ہے. بٹ آپ دیکھیں منیمم ویج بھی کس لیول پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ہم لوگ جانتے ہیں انڈسٹریل ریلیشنز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ اٹ از بائی لا کہ بھئی آپ اتنا منیمم ویج آپ کو دینی ہے. بٹ یار اس منیمم ویج پہ کون ایک کوالٹی آف لائف گزار سکتا ہے؟ اٹ از, اینڈ وی نو کہ اٹس اے سسٹمیٹک ایشو, اٹ از اے ویری ویری ٹربلنگ ایشو کہ ہاسپٹلس کا حال, ایجوکیشن کا حال, تو یہ جب تک ہم ہوش میں نہیں آتے ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے. اور اس معاملے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں انسپائرنگ کہانیاں ہیں. ستار ایدھی کے نام لے لیں آپ, امجد ثاقب صاحب کا نام لے لیں, سیما عزیز کا نام لے لیں, آپ نے ڈاکٹر باری کا نام انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے سنا ہوگا, پھر وہ SIUT ہے, پھر شوکت خانم ہے, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف انسٹیٹیوشن سٹیزن فاؤنڈیشن ہے, اور کتنے اور تنظیمیں ہیں. سر فیلانتھروپی از the biggest in the world. Pakistan is ranked around 4th from what I've heard from a lot of experts, and it is that philanthropy and generosity which is keeping us afloat. And I feel that if as a nation we become much more equitable, and idare jo hain corporates, they are the pioneers in this area. اور بہت سے ادارے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10 سالوں میں بہتری کی طرف گئے ہیں. میں نے نیسلے کے کارکنان سے بات کی ہے, میں نے نیسلے کے جو آپ کی جینیٹوریل سٹاف ہے ان سے بھی بات کی تھی 10 سال پہلے. their quality of life and the welfare that they were getting was beautiful relative to society. تو اگر ادارے اپنے سر پہ یہ ذمہ داری لیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے مراد, ان کی ہیلتھ, ان کی ویل بینگ, ان کی ایجوکیشن پہ کام کیا جائے کارکنان کے, تو ان کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے, تو کتنا امپروومنٹ آئے گی. سو آئی تھنک دیٹ از ویئر وی آر گوئنگ. ہم تھرائیو کر ہی نہیں سکتے اگر ہم حضرت انسان کی اکثریت کو اگنور کریں گے. اینڈ آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ جتنا سخاوت آئے گی اتنا بہتری آئے گی. اور اس میں آئی ووڈ لائک کوئی کامنٹ اور کوشچن نہیں ہے, اینڈ دین آف کورس اوور ٹو یو اگین بیکاز دیر آر سم ادر آئیڈیاز آن لیڈرشپ which are linked to the title itself. وہ میں چاہوں گا at this point or later. جی اس میں سر کمنٹ بھی ساتھ لے لیتے ہیں. جی جی ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, کامران صاحب you conducted session in sales conference at Jannat Tire. The topic was make people responsible. I think the corona is trying to make us responsible. Beautiful. ایوب بہت صحیح کہہ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ویژن کارنیلین اسکول آف لیڈرشپ جہاں میں جن اداروں کے ساتھ, تو ہم 400 سال کا ویژن لے کے چل رہے تھے. اور
اب میرے خیال سے 380 ایئرز رہ گئے ہیں اس ویژن کو پورا کرنے میں. تو کووڈ نے اس ویژن کو مہینوں میں لے آیا. مہینوں میں لے آیا. ایسے ہی ہے. یہ ڈیجیٹلائزیشن کی باتیں ہو رہی تھیں, ایسے دھکا لگایا اس نے ڈیجیٹلائزیشن کو, تو سارے دیکھیں گھروں میں لیپ ٹاپ اور یہ گیجٹس آپ نے کھول کے بیٹھ گئے, اور یہ پتا چلا کہ ہمارے گیجٹس اپڈیٹڈ نہیں ہیں. اب ہمیں جو ہی یہ لاک ڈاؤن اوپن ہو, کوئی اپرچونٹی ملے, کسی نے کیمرہ نیا لینا ہے, کسی نے ہینڈ فری نہیں لینی, لیپ ٹاپ اپڈیٹ کرنا ہے, موبائل نیا لینا ہے, تاکہ ہم یہ نیو چیلنجز کے ساتھ میٹ کر سکیں. بالکل. اور آپ یہ بھی تو دیکھو, 6 مہینے پہلے نوید آپ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہوتے کامران بھائی آپ لاہور کب آ رہے ہیں, یا آپ رحیم یار خان کب آ رہے ہیں, آپ سے ملنا ہے, یا آپ کا انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتا یار اس کو آپ ڈیجیٹل کر لو نا, وہ اس کی نہیں سر, اس کا مزہ نہیں ہے, اس کی وہ بات نہیں بنتی. اب یہ کہہ رہے ہوتے 6 مہینے پہلے. آج آپ جب ہم واپس لوٹیں گے انشاءاللہ, تو آپ کہیں گے سر یہ ورچوئل صحیح ہے, اس میں نہ ٹکٹ کا نہ اسٹے کا نہ کھانے پلانے, وہ سارے ایشوز نہیں ہیں. تو ہم سوشلی ویسے ملیں, لیکن آئی تھنک کام تو آج کل ایجوکیشن آپ دیکھیں ورچوئل ہو گئی ہے. کیمبرج یونیورسٹی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جون 2021 تک all classes will be online. کچھ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ لیکچر دیں اور ہال میں آئیں. بالکل سر. ابھی یہ اس کو فلیکسنگ ٹو تھرائیو کو لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے سر, بینگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, ہیڈ آف آرگنائزیشن, ہیڈ آف ٹیمز, ابھی اس کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جیسے آڈینس ہے پورے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں لوگ, آرگنائزیشن جن کو فائنینشیل کرنچ تھا, کیش فلوز بیونڈ کنٹرول تھے لوگوں کے, تو وہاں لے آف کرنے پڑے, کہیں پہ پارشل کٹس ہیں, کہیں پہ نہیں ہے, کہیں پہ نارمل بھی چل رہا ہے. تو یہ جو چیلنج ایک آیا ہے اسپیشلی جہاں پہ امپلائیز افیکٹ ہو گئے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ایک جب نیو ریئلٹی کے اندر انہی لوگوں نے آ کے کام کو نارملائز یا ریزیوم کرنا ہے, اور ان کے ساتھ کیا کوئی کنیکشن رکھنا چاہیے, اس کے لیے کیا بیسٹ ٹولز ہو سکتے ہیں, تو اس کے اوپر کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے. بالکل. آئی مین تو پہلے وہ لیڈرشپ ماڈل میں جلدی سے پیش کرتا ہوں, آئی تھنک 3 to 4 minutes, اور پھر اس کے بعد ایز لیڈرز ہم کیا کر سکتے ہیں, particularly in a crunch of the kind that we are faced with, جہاں پر لے آفس بھی ہمیں کرنا پڑیں. بیکاز دیکھیں رازق ہم ہیں نہیں, یہ تو میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. تو جو ادارے یہ پریشر لے رہے ہوتے ہیں نا کہ او ہو ان کا کیا ہوگا, ان کا سب کچھ ٹھیک ہوگا, آپ ان کو باصلاحیت کی کریں اور ان کا خیال کریں, لیکن رازق آپ کا اللہ ہے اور ان کا بھی اللہ ہی ہے, اور اللہ کہیں نہیں جا رہا, وہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہوگا. تو یہ جو ادارے کرتے ہیں نا کہ اب کیا ہوگا, سر ڈونٹ ٹیک دس اسٹریس. آئی ریمبر دبئی میں 12 سال پہلے لیڈرشپ ٹیم نے مجھے بلایا تھا فار ہاف اے ڈے سیشن آن اسٹریس مینجمنٹ. میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ اسٹریس جو بات کرتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے. کہتے ہیں یار اب دیکھیں ہمارے اتنے اوور ہیڈز ہوتے ہیں, مارکیٹ جب اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں لیوریج کرنا ہوتا ہے, بورو کرنا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں بڑا اسٹریس کرتی ہیں, اور پھر پیمنٹ سائیکلز ہمارے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا تو اگر پیمنٹ سائیکلز آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اسٹریس کیوں آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یار پے رول دینا ہے. میں نے کہا اچھا پے رول دینا ہے, جو ہوگا تو دیں گے یا قرض لے کے دیں گے؟ یہ آپ کا کون سا سوشل کانٹریکٹ ہے لوگوں کے ساتھ؟ آپ نے جب ہائر کیا تو یہ کہہ کے کہ ٹیلنٹ چاہیے, تو ان کو کس قسم کا نشہ دیا آپ نے, اور کہ بھئی آپ آؤ ہم آپ کا خیال رکھیں گے. اب جھوٹے وعدے کرو گے تو بھگتو, لیکن اسٹریس کیوں آپ لیتے ہیں ان چیزوں کا جو آپ کا کام نہیں ہے؟ آپ سوشل کانٹریکٹ ایسا کریں کہ کم ورک وتھ اس, جب ہوگا دیں گے, ہم مل کر کام کریں گے, ٹرانسپیرنٹ رہیں گے. اگر ادارے میں سخت ہوگی وہ آپ کو دے گی, نہیں ہوگی تو ہم ایک دوسرے کا کریں گے ایز انڈیویجولس. جی بالکل, دس از دی میجر لرننگ ان دیز ڈیز, کہ ابھی نیو ریئلٹی میں یہی ہوگا کہ آپ سکلز ہائر کر رہے ہوں گے بیسیکلی, اور ایک آدمی کو, ایک وومن کو شاید اس کو فل ٹائم انگیج نہیں کر رہے ہوں گے, اسکل بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوں گی. اور ساتھ میں اپنے پرسنل لیول پہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہوں گے, بنسبت آپ اس طرح کا بوجھ اپنے اوپر لے لیں, کیونکہ یہ آپ کا بوجھ نہیں ہے. ان کو باصلاحیت بنائیں. آپ نے کتنا پرانا ایک کہاوت سنی ہوئی ہے کہ ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش. آپ بندے کو کارآمد بنا کے معاشرے میں چھوڑیں گے تو وہ پنپ جائے گا.
लाइफ स्टाइल इज एट रिस्क सर, लाइफ इज नॉट एट रिस्क, वो तो हमेशा से थी। ये लाइफ स्टाइल हमारी जो है ना, इसको अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे फिर हम नुकसान में रहेंगे। तो अब यहाँ पर लीडरशिप का मॉडल है रूट्स ऑफ लीडरशिप, और ये आजकल मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एंड अगर आप उसको गौर से देखें तो देयर आर 4 स्टेजेस इन दिस, और फिर आप इसी गुफ्तगू में देखेंगे कि किस तरह हमारी जो लीडरशिप है वो इन हालात में बेहतरी ला सकती है। रूट्स ऑफ लीडरशिप में मैं तशबीह दूंगा समंदर की। हम सब ने समंदर देखा है और समंदर की लहरें देखी हैं, लेकिन आप ये पूछ के देख लें कि यार तुमने हैव यू सीन द ओशन, वो कहेंगे यस। डू यू नो द ओशन? नो। ये जो नोइंग है दैट इज लीडरशिप। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि पहला जो लेवल है, दिस विजिबल लेवल, इज बिहेवियर्स। लीडरशिप का जो पहला लेवल है, बिकॉज लीडरशिप इज अ वर्ब इज एक्शन, एक्शन इज बिहेवियर। तो जो नजर आ रहा होता है, जो हमारे आंखों में आंसू होते हैं, तासुर होता है, ये सब बिहेवियर्स में है। तो हमारा बिहेवियर है, इसका कोई पोजीशन से ताल्लुक नहीं होता। हर बंदा पैदा हुआ है लीडर। अब वो पोटेंशियल है, उसको सामने लाए ना लाए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, यू बिकम अ लीडर, एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, यू बिकम अ बिगर लीडर। और इसी तरह उनको आप एम्पावर करते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है। तो लीडरशिप इज अ बिहेवियर। ये बिहेवियर कहाँ से आता है? सेकंड लेवल से आता है। वो पोशीदा लेवल है इमोशंस। इमोशन से आप देखें, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे चेहरे के तासुर ऐसे हो जाएंगे। मुझे खुशी हो रही है तो मैं ऐसे हंस पड़ूंगा। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं अब क्या करूं? तो ये बिहेवियर जो है वो इमोशन से आता है। इमोशन हरकत में लाता है। अच्छा, अब इमोशंस लेवल 2 हैं। सवाल ये है कि ये इमोशंस जो हैं ये जिंदगी का जायका है। आप देखें खाने पीने के मामले में, यू गेट स्वीट, यू गेट सावर, यू गेट बिटर, यू गेट सेवरी, ये फ्लेवर्स हैं। इसी तरह लाइफ के फ्लेवर्स क्या हैं? सैडनेस, एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपकी इमोशंस जो हैं लाइफ का जायका है। इमोशंस ब्रिंग बिहेवियर फॉरवर्ड। तीसरा लेवल क्या है? इमोशंस कहां से आ रहे हैं? सोच। अब ये सोच हमारी जो है, इसके अंदर पैराडाइम है, इसके अंदर माइंडसेट है, इसके अंदर एटीट्यूड है। और पैराडाइम एक मिसाल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि जैसे मैंने वो सांप वाली मिसाल दी थी, कमरे में एक सांप दाखिल हुआ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कोई उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन जो हमने इंटरप्रेट किया और उसको मतलब दिया, दैट इज आवर पैराडाइम। अगर हमारा पैराडाइम पॉजिटिव है तो हम उस सांप को अपॉर्चुनिटी समझ के उसकी खाल से हैंडबैग्स बना लेंगे, या उसको जू में डाल देंगे, या उसको, अगर हम अच्छे इंसान हैं तो वापस जिस कुदरत से आया था उसमें डाल देंगे। बिल्कुल, इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाँ, इसको सांप, किसी को मौत नजर आ रहा है, किसी को प्रोडक्ट नजर आ रहा है, किसी को स्वाब के लिए एक चीज नजर आ रहा है कि इसको मैं जंगल में दोबारा छोड़ूं। एब्सोल्युटली, दीज आर पैराडाइम्स। और छिपकली आप देखते हैं घरों में, तो कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं, हाँ मैं तो नहीं जा सकता। अच्छा, और दूसरा जो है, यार तू क्या मजाक कर रहा है? तो रियलिटी ऑब्जेक्टिव से हमें गर्ज नहीं है। लीडरशिप इज अबाउट सब्जेक्टिव रियलिटीज। तो कोविड-19 में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फियर, व्हिच इज मेकिंग देयर इम्यून सिस्टम इवन वीकर। दवाई क्या करेगी जब आप खुद को अपनी कमजोर कर रहे हैं? फियर ने हमें पैरालाइज किया हुआ है। यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? सर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, वक्त के साथ सब ठीक होगा। आप हिकमत अमली इख्तियार करें, एहतियात करें, दिलेरी ना दिखाएं, अकल से काम लें, और घर में है तो उसके तकाजे हैं उसको पूरा करें, फैमिली को टाइम दें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, इमोशंस, इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, थॉट्स, थॉट्स किधर से आ रहे हैं, बस बिलीफ्स। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप, मैं एक सवाल पोस्ट करता हूँ, कैन आई पोस्ट और कैन यू पोस्ट अ क्वेश्चन? हाँ, यहाँ कर सकता हूँ ना? प्लीज, ये देखिए, इस पे जवाब चाहिए। कितने लोग हैं अभी आपके साथ? इस वक्त ऑलमोस्ट 12 हैं सर। मुझे क्वेश्चन आप बताइए, मैं इसको पोस्ट डिस्प्ले में डाल देता हूँ प्लीज। प्लीज स्टेट योर टोटल एक्सपीरियंस। ये प्राइवेट चैट में आपको भेज दिया इन नंबर। मैं उसको कॉपी जी मैं कर देता हूँ सर। हाँ, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, नंबर सुनना चाहता हूँ, जो लोग आपके साथ हैं, 5-6 रुकूम मैं सुनना चाहूंगा।
تو جب تک یہ ہو رہا ہے میں ذرا ایک پانی کا گلاس لے کے آیا. جی پلیز پلیز. اس میں ابھی جیسے ہم کامران صاحب کی یہ لیڈرشپ ماڈل کے اوپر ہم نے ابھی بیہیویئرس کو پیراڈائم ایموشن اور ابھی تھاٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ ابھی یہ جو کویشچن پٹ کیا ہے پلیز اسٹیٹ یور ٹوٹل ایکسپیرینس, تو اس کی وضاحت نہ کیجیے. جی بالکل, اس پہ ٹوٹل ایکسپیرینس جو بھی ہے بتا دیں. تو کسی نے بتایا سر ایوب صاحب نے بتایا 30 ایئرس. اچھا جی, اور ابھی فردر آتا ہے تو جی یہ سر ہم ٹاک کنٹینیو رکھتے ہیں, جو ہی آتے ہیں میں پھر ان کو ڈسپلے کر دوں گا. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے 30 ایئرز نمبر دیا, اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے 30 سال اپنے ورک ایکسپیرینس کے گنے ہیں. He worked as GM product development sir, ماشاءاللہ. تو 30 ایئرز انہوں نے ورک ایکسپیرینس بیان کیا ہے نا. میں نے تو ورک ایکسپیرینس مانگا ہی نہیں, میں نے تو کہا ٹوٹل ایکسپیرینس بتاؤ. ارے یار ٹوٹل ایکسپیرینس تمہاری عمر ہے ایوب. میں 62 سال کا ہوں, مان لیتا ہوں, اوکے ٹھیک ہے, ہماری عمر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہماری پروگرامنگ ہے نا باس, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں شروع کے 7 سے 10 سال میں 80% of our programming has been done without our knowledge. یہ جو ہم beliefs کی بات کر رہے ہیں, beliefs, میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو beliefs بڑے common میں سنتا آ رہا ہوں پچھلے 30 سال سے, یار کامران لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو کیوں اس کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے. پھر ایک اور belief میں نے سنا ہے, وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے, ٹریننگ سے کچھ نہیں ہونا. تو اس طرح کے جو خیالات ہیں اتنے عام ہوتے ہیں. یار اگر تم پیار سے بات کرو گے وہ منہ لگیں گے, تو افسر شاہی بن گئے. تو یہ جو بلیفس ہیں انہوں نے یہ کہاں سے ہم نے ایکوائر کیے؟ بڑوں کو دیکھ کے, بچپنے میں بڑوں کو دیکھ کے. تو یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو ہمارے بلیفس ہیں they are what are shaping our paradigms, جس کے نتیجے میں ہمارے ایموشنز, تو آپ پولیٹیکل بیہیویئر دیکھ لیں ہمارے یہاں جو ٹاک شوز میں ہو رہا ہوتا ہے, اٹ از لارجلی ناٹ دیٹ پرابلم. وہ جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے اس ماحول سے انہوں نے یہی دیکھا ہے, اور وہی ملٹیپلائی ہو رہا ہے, اور یہ وشس سائیکل چل رہا ہے. اور جو نئی پوت آ رہی ہے وہ بھی ان کو دیکھ کے وہی چیزیں اختیار کر رہی ہے, اور یہ ایجوکیشن سسٹم اس میں کچھ کر نہیں رہا. And this is where people like you and I come in, کہ ہم تربیتی کام اس طرح سے کریں کہ لوگوں کو خود آگاہی کا سفر کرائیں. خود آگاہی سے کیا ہوگا, یار میں کہاں سے ہوتا ہوا کیسے یہاں پہنچا ہوں, میں یہ کیوں پریفر کرتا ہوں اس کے اوپر, میں نے یہ عادت کیوں اختیار کی ہوئی ہے. تو a lot of beliefs we have never questioned, and we have to go back and ask ourselves کہ یار اتنی ساری روایات کو ہم کیوں فالو کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بزرگ کرتے تھے. بھئی کچھ روایات بہت اچھی ہیں, ان کو آپ قائم رکھیں, لیکن سوچ سمجھ کے. اور کچھ روایات جو ہیں وہ کویسچنیبل ہیں, ان کو آپ کویسچن کریں. ہم کو کویسچن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارا کلچر, اچھا آج آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, کل کے بچے اور آج میرے منہ لگ رہے ہیں. I mean, I've seen dialogues like that. تو اب اس کلچر میں کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ ایک چھوٹا نوجوان اپنے بزرگ سے, سر یہ آپ نے جو کہا تھا اس کو ایکسپلین تو کریں, آپ نے کیوں, اچھا اب خود سری, اب تو مجھے چیلنج کر رہا ہے. ایگو نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے, اور کووڈ نے اس ایگو کی ایسی بجائی ہے, ہائے ہائے ہائے, مزہ آ گیا قسمہ. تو یہ ہے وہ روٹس آف لیڈرشپ. اب کہنے کا پورا مقصد یہ تھا, unless we transform our beliefs, nothing is going to change. Why we do what we do. اور یہ وہ پہلو ہے جہاں پر ری انجینئرنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. کنونشنل بلیف جو ہے وہ ہمیں, اگر آپ سے میں ایک سوال پوچھوں آپ سے اور آپ کی آڈینس سے, بھئی آپ جواب مت دینا اس کا, صرف سوال سن لیں.
جواب آپ کے دماغ میں آٹو آئے گا. آپ کیا کماتے ہیں جی, اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ یہ پوچھ کے دیکھ لیں, جواب نہ مانگیں. جواب اکثر لوگوں کا ہوگا رقم میں ہوگا, اٹ ول بی ان نیومیریکل, یو نو what I earn will be a number and where do you live will be a location. 95% of the people, تو یہ آ رہا ہے جواب, یہ آپ کے بلیف سسٹم سے آ رہا ہے. ایون 99% ہوگا جی, مے بی 99 میرے حساب سے, کیونکہ میں نے کچھ سرپرائزنگ جواب بھی سنے. اور آہستہ آہستہ آپ جیسے پروگرامز کے ذریعے جب لوگوں کو آگاہی بڑھتی ہے اور پھر یہ ورڈ آف ماؤتھ پھیلتا ہے, ایکسپونینشیل یہ بھی ہے. کووڈ از ناٹ ایکسپونینشیل اونلی, یہ بھی اسپریڈ کرتی ہے, نالج بھی اسپریڈ کرتی ہے ایکسپونینشیلی, اویئرنیس اسپریڈ کرتی ہے. تو اس میں جو اس کا آلٹرنیٹیو ہے, جب آپ بلیف میں چینج لائیں گے تو آپ دیکھیے کیا ہوگا. بھائی تم کیا کماتے ہو؟ سر دعا کماتا ہوں. کہاں رہتے ہو؟ دلوں میں رہتا ہوں. سر جو شخص دعا کما رہا ہے, دلوں میں رہ رہا ہے, وہ کنگلا نہیں ہو سکتا. کنگلا نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے پریشانیوں سے, سوشل چیلنجز, انزائٹی, وہ تو اس کے دور دور تک جو ہے اس کو نظر ہی نہیں آئے گی. سر ماں کی دعا, جنت کی ہوا, جب میں نے اپنی اماں سے کہا تو کہتی ہے بیٹا کس ٹرک کے پیچھے پڑا تھا. بہت بڑی آپ کی والدہ اگر حیات ہے, میں کہتا ہوں کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ماں کی دعا واقعی جو ہے. میری ماں بھی بہت آج کل بیمار ہیں, اینڈ پچھلے 2 سال سے شی از بیڈ ریڈن, بٹ الحمدللہ پازیٹیو ہیں. اور ان کے ساتھ جو گفتگو رہتی ہے, یقین جانے مسکراتی ہیں, پازیٹیو رہتی ہیں. سر یہ ساری باتیں کی ہوئی ہے نا. اور وہ جب بری حالت میں آئی تھیں 2 سال پہلے, اینڈ دس شی از آلسو اے کائنڈ آف پروف فار می کہ یار ایک بندہ اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ انٹینسو کیئر میں 6 دن گزارے, اور پھر وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ دیکھیں یہ یہاں مر جائیں گی, ان کو آپ گھر لے جائیں, ان کو سکون چاہیے, تو سکون سے جائیں تو بہتر ہے. تو خیر وہ گھر آئی تھی مئی 2018 میں, اینڈ ہفتے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی which was بیٹا مجھے جانے دو. انہوں نے ایک ایسی بات کی جو ہوتا ہے نا فلم کا ایک ڈائلاگ جو ہوتا ہے, اور آنکھوں میں پانی بھر آئے. اور اچھا اب وہ کیوں انہوں نے کہا تھا, شی واز یہاں بھی 24 آور نرسنگ ہو رہی ہے, اور ان کا وہ رہتا ہے آکسیجن وغیرہ لگا ہوا ہے اور کیتھیٹر وغیرہ. تو جب انہوں نے یہ کہا تھا تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ آگاہی ہے اللہ نے کہیں سے دی ہے مجھے, میں نے بھی کہیں سے حاصل کی ہے, اور ہم وسیلے ہیں سر ایک دوسرے کے لیے. سچی بات اس میں, اور کوئی میں عالم دین نہیں ہوں, نہ میں کوئی ایسا نفسیاتی ڈاکٹر ہوں. آئی جسٹ لرن اینڈ پاس آن. تو جب میں نے یہ سنا تو میں پہلے تو کیونکہ شوق میں تھا تو میں چلا گیا. شوق میں کبھی کچھ نہ کرو, غصے میں کچھ نہ کرو. اینڈ 2-4 منٹ کے بعد سوچا تو پھر مجھے خیال آنا شروع ہو گئے. کام دماغ ہوتا ہے, پھر کام کی چیزیں آتی ہیں. گیا میں والدہ کے پاس, میں نے کہا امی آپ نے یہ کیا کہا ہے کہ مجھے جانے دو. پوری زندگی آپ ثواب کما رہی ہیں اور عین وقت پہ آپ گناہ کر رہی ہیں, یہ گناہ ہے. موت کی طلب جو ہے گناہ ہے. موت کو یاد رکھنا ثواب ہے, موت کی طلب گناہ ہے. تو بیٹا میں کیا کروں, تم لوگوں پہ بوجھ بنی ہوئی ہوں, اور تم لوگ سب پریشان ہو میرے لیے, اور میں ڈپینڈنٹ ہو گئی ہوں. میں سمجھ گیا کہ ان کا وہ پیراڈائم کیا ہے. اب آپ دیکھیں ان کی لیڈرشپ کہاں جا رہی ہے. ان کا پیراڈائم یہ تھا کہ شی واز اے برڈن آن دا فیملی, ویسی کیش کرنچ ہے اور بڑا خرچہ ہو رہا ہے, اور کب تک ہم سسٹین کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ پریشانیاں ان کو کھا رہی تھی. تو میں نے ان سے ایگزیکٹلی, تو وہ بلیفس ان کے یہ تھے کہ بھائی میں ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں ان بچوں کا خیال رکھوں گی. اب وہ بے بس ہوئی ہوئی ہیں, ان کو بے بسی سے ہضم نہیں ہو رہی. تو پھر میں نے امی سے یہ کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا ہونا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے. بے شک اس میں خرچہ ورچہ ہوگا, آپ نمبر 1 جب اللہ بلائے گا نا آپ کو, ہم خوشی سے بھیج دیں گے آپ, ہم نہیں روک رہے آپ کو. جب تک وہ بلا نہیں رہا تو آپ کو تو یہاں ہونا ہے. اچھا جب آپ یہاں ہوں گی تو آپ کی JD 3 ہے, 3 JDs. ایک آپ کو پازیٹیو رہنا ہے. کیسے؟ شکر میں رہنا ہے. آپ کو شکر ہر چیز کا. دیکھیں میں مسکرا رہا ہوں, صحت میں ہوں, آپ کا بیٹا مسکرا رہا ہے, آپ کی بیٹی ایسی ہے, ہم ایک نظام چلا رہے ہیں, تو آپ شکر میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بس شکر میں رہیں, پازیٹیو رہیں گے. یہ ہو گیا. دوسری JD آپ کی یہ ہے, آپ جتنے دن ہمارے ساتھ ہیں دعا کریں. پہلے تو آپ کو ٹائم نہیں تھا نا, آپ کھانے پکا رہی ہیں, باغ کو دیکھ رہی ہیں, اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے تواڈے کول.
تو ہمیں کیا چاہیے آپ سے؟ دعا. تو یہ آپ کی جے ڈی ہو گئی. پازیٹیو رہنا ہے اور دعا کرنی ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ اپنا خیال رکھیں, کیئرلیس نہ ہو جائیں. سر وہ دن ہے 2 سال پہلے کی بات اور آج کا دن ہے. ایک دفعہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا. جب بھی ملتے ہیں وہ مسکرا کے ملتی ہیں. نہ بھی بول پا رہی ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ تکلیف میں ہے, سکون میں نظر آتا. اور ہم کہتے ہیں جب بلائے گا تو چلی جانا, جب تک تو ہے ہمارے لیے دعا کر. اور اب وہ جب میں نے بات ان سے کر لی تو آپ سنیں ہوا کیا؟ بیٹا ادھر آ, سگریٹ لا. اور وہ انہوں نے آج بھی وہ نرس جو ہے ان کو سگریٹ دیتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ یار اس ایج میں خاتون اگر سگریٹ سے خوش ہو رہی ہے پینے دو. اب وہ 1 mg والی سگریٹ ہے, وہ دن میں 10-12 پھونک جاتی ہیں آرام سے, اور آکسیجن بھی لگا ہوتا ہے کبھی کبھی. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اف یو آر پازیٹیو اینڈ یو آر گریٹفل یو آر اوکے. تو اٹ از ٹرانسفارمیٹیو. اب اداروں میں جب یہ والی کیفیت آئے گی سر, لیٹ می ٹیل یو, کیئرنگ از اے کہتے ہیں ایک سنہرا موقع ہے. جب کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آئے, بھاگو مت, سمجھو کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم شاید کچھ کر سکو, اور نہ بھی کر سکو تو کوئی راہیں اس کے لیے دریافت کر کے اس کو انفارمیشن دے دو. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو گلے مل لو, یا اگر گلے آج کل نہیں مل سکتے تو پیار سے کچھ کہہ دو تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے, اس کو آپ ہمت دلائیں. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ کو جب موقع کوئی ملتا ہو اس کو آپ ٹھکرا دیں. تو اپنی صلاحیت سے زیادہ تو آپ کر بھی نہیں سکو گے. تو آج میں ایک مووی دیکھ رہا تھا, اس میں لو کے بارے میں تھا, اینڈ لیڈرشپ از لو. اچھا بلیف ہوگا تو لو ہوگا. لو کہتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو دوسرے کے لیے قربان کرتے ہیں تو وہ لو ہوتا ہے. جب آپ اپنے انٹرسٹ کو دوسرے کے لیے قربان کر دیں, کیونکہ آپ بھوکے تو نہیں مر رہے, لیکن آپ نے اپنی گاڑی بیچ دی, آپ ایف ایکس پہ آ گئے, اور وہ رقم آپ نے اس گھر کو دے دی, لیکن آپ کی موبلٹی نہیں گئی. تو اف یو تھنک ان انوویٹو ٹرم, جیسے ہم سکھاتے ہیں نا کارپوریٹس میں, ایفیشینٹ کیسے ہونا ہے, افیکٹو کیسے ہونا ہے, آؤٹ آف باکس کیسے سوچنا ہے, ان حالات میں بھی تو آؤٹ آف باکس ہم سوچ سکتے ہیں, انوویٹو ان میں بھی ہو سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز آف ٹرائنگ ٹو ایز دا پین آف ادرس, اینڈ آئی فیل دیٹ از دا بیسٹ آف لیڈرشپ, کہ آپ دعا کما رہے ہیں, برکت ہی برکت. جی سر. بالکل سر, یہ تو آج ایک نیا ایڈیشن ہو گیا, لو از another trait of leadership. The most important سچی, if you love human beings. اچھا اکثر اوقات جب یہ ہم لو کا لفظ ہے نا لیتے ہیں تو وہ رومانس کی طرف چلا جاتا ہے, وہ یار یہ لو دی گال کر رہا ہے. So it is not romance. Love is the most powerful gift God has given us. آپ یقین جانیں, love is the only weapon against hate. ہیٹ کا جواب لو سے دینا ہے, لو نے دینا ہے. یہ 2 الفاظ تو واقعی بدنام ہوئے, ایک لو, ایک سیاست دان. وہ کہتے تو بڑا سیاست دان ہے, اور ایرسٹوٹل سیاست دان تھا اور وہ ایسٹ تھا, اور آج تک وہ ایسٹ ہے. تو وہ سیاست دان کو بھی ہم نے وہ گندا کر دیا, اس سوسائٹی نے اس کو گندا کر دیا کہ اب لوگ سیاست سے بھاگتے ہیں. بٹ the truth of the matter is, and you're so right, politics is the science of how to gain power, how to use power, how to share power, and how to sustain power. دیکھیے اداروں میں organograms ہوتے ہیں, تو what is that? That's a political map. اگر آپ فیملی میں دیکھیں, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہفتے 10 دن کے اندر گفتگو شروع ہوتی ہے کہ اب کس کی چلے گی, اب نظام کس طرح چلے گا. تو what is that? Political map. Power shifts آتے رہتے ہیں, فیملیز میں آتے ہیں, اداروں میں آتے ہیں, اور اس میں جائز پالیٹکس ہے اور ناجائز پالیٹکس ہے. کیونکہ ہم نے ناجائز دیکھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ساری پالیٹکس گندی ہے. ایسا نہیں. You cannot, politics is like the air we breathe. We can't survive without it. And اچھی پالیٹکس کرنا, لوگوں کو طاقتور بن. دیکھیں لیڈر کا کام, دوسرا کام کیا ہے لو کے علاوہ؟ A leader's job is to make others more powerful. ہم کیا کرتے ہیں, ان کو کمزور کر دیتے ہیں. ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا, کامران صاحب آپ کارنیلین میں کام کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ کی ٹیم کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا وہ تو آپ کہیں گے کیونکہ آپ ادھر, وہ آپ کی ٹیم ہے. میں نے کہا آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟
تو انہوں نے کہا بتائیں واٹس دی ایویڈنس. میں نے کہا وہ میری نہیں سنتے. That's their beauty. انڈیپینڈنٹ سوچ ہے. میں ایک رائے دوں گا, وہ اس پہ غور کریں گے, اور پھر وہ اگر اس میں وزن ہوگا اس کی وہ تائید کریں گے, اگر اس میں وزن نہیں دیکھتے تو وہ کھل کے اختلاف کریں گے. یعنی کارنیلین نام بھی جب رکھا گیا, I was the only person who objected to the name of Carnelian. میجورٹی نے مجھے ویٹو کر دیا, everyone unanimously. جبکہ میں نے اس کے خلاف وکالت کی, 10 منٹ کا خطاب کیا, فیل ہو گیا, اور میں نے اپنی ٹیم کو سلوٹ کیا. میں نے کہا یار آئی لو یو, یو گائز. اب مجھے اعتماد ہے کہ یہ ادارہ جو ہے انڈیپینڈنٹ تھنکرز کے ہاتھ میں ہے, میرے ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں تاریخ ہے کہ وہ فانوس اور اسپاٹ لائٹ, لیڈرشپ از ناٹ بینگ اے اسپاٹ لائٹ, کہ جب اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے کمال کی روشنی ہوتی ہے, لیکن جب وہ فیوز ہوتی ہے اندھیرا چھوڑ دیتی ہے. فانوس میں بے شمار بلب ہوتے ہیں, ایک فیوز ہو گیا پھر روشنی ہے. تو میں لیڈرشپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ لیڈرشپ از لائک ہیونگ, آئی ایم اے بلب ان اے فانوس, رائٹ. اب بہت سے اور بلب لگے ہوئے ہیں, تو کوئی ایک ہوا نہیں ہوا, روشنی نہیں ختم ہوتی. ہم نے انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ اپنے ملک میں اتنا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک شخصیت سے ہر چیز کو منسوخ کیا, اور جب وہ نہیں تھے تو اب کیا کریں. جب نیا پاکستان آیا تھا 91 میں, تو جمیل نشتر صاحب کو بڑا نام سنتا تھا ایشین ڈیولپمنٹ, اور ان کا دور کیا کمال کا دور. BCCI میں کام کیا تھا میں نے, 76 میں میں نے جوائن کیا تھا. تو آغا حسن آبدی مرحوم کا بڑا ذکر ہوتا تھا, اینڈ ہی واز جینوئنلی اے ریمارکیبل مین, اور بڑا اچھا فلسفہ تھا ان کا. لیکن وہی کہانی اسپاٹ لائٹ. تو اسی طرح آپ دیکھیں جناح صاحب, ان کا کتنا ذکر ہوتا ہے, لیکن ان کی ٹیم, ان کے ساتھ جو لوگ تھے, ان کا بھی ذکر ہمیں اتنا سننا چاہیے, کیونکہ کوئی شخص اکیلے کچھ نہیں کر پاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ لیڈرشپ رادر دین انڈیویجولز اونلی. ہم انسپائر تو کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح آپ کو بہت سے نام ملیں گے پاکستان میں جو الحمدللہ آج نظر آنے لگے ہیں, اور آپ جیسوں کی کاوشوں سے, بیکاز آپ لاتے رہتے ہیں ابھرتے ہوئے ستاروں کو. سر ہم تو سیکھ رہے ہیں, آپ کو فالو کر رہے ہیں. جو بات خود سے کرنی ہوتی ہے آپ سے سنتے ہیں کسی شو میں, کسی ٹاک میں, کسی سیشن میں, وہ آگے کر دیتے ہیں. وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ان کی تھاٹ ہے, ہم تو یہ کام کر رہے ہیں سر. میں بلکہ آج سوچا تھا کہ ایک صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سر آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ ریکارڈ کرانا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو جو میرے پاس جو بھی اطلاع ہے کہیں سے آئی ہے, ٹھیک ہے, کتابوں سے آئی ہے, تجربے سے آئی ہے, واز جمعے کے واز سے آئی ہے, مجالس سے آئی ہے, جگہ جگہ سے بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے, یوٹیوب سے آ گئی, اور ایکسپیرینس سے بھی بہت انسان سیکھ رہا ہوتا ہے, اور غور و فکر سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ میں نے شعوری طور پہ چیزیں اختیار کی تھیں, یا میں جس راستے سے گزرا تھا اتفاق سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. بھی دیکھو میرے والدین جو ہیں میرے انتخاب کیے ہوئے نہیں ہیں, جس علاقے میں پیدا ہوا میرے انتخاب کیے ہوئے وہ علاقہ نہیں ہے, جن معاشی حالات میں پیدا ہوا دیٹس ناٹ مائی چوائس. میں ہوں با اختیار, لیکن آنے میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا, اور نہ ہی جانے میں ہوگا. زندگی میں ہونا ہے. تو اپنے آڈینس سے یہ تو پوچھیں کہ واٹ از دی اپوزٹ آف ڈیتھ. چلیں اس کو بھی کر دیتے ہیں, پلس کافی کمنٹس ہیں, میں اب ان کو بھی لینا چاہ رہا تھا. لے لیں پھر کلوز کرتے ہیں. میں یہ اس کو واٹ از اپوزٹ آف ڈیتھ. جی یہ ڈسپلے میں چلا گیا ہے سر. مین وائل ہم کومنٹس لے لیتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ ہیں محمد عماد. ہی از سیئنگ ایکسیلنٹ ٹاک, نائس کمبینیشن آف کامران اینڈ راجہ صاحب. تھینک یو ویری مچ عماد. سر یہ عماد صاحب KP ہتار سے اس وقت ساتھ ہیں ہمارے. ان کے 2-3 کومنٹ. ہاؤ امپورٹنٹ از ٹریننگ ان سکسیسفل کنڈکشن آف IR ماڈلز. کامران صاحب پلیز پٹ سم لائٹ آن دس. میں تو کہوں گا کہ نوید راجہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو IR کا شعبہ جو انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا, بیکاز اس میں میجورٹی آف دا پیپل ورکنگ ان انڈسٹری are affected by the industrial relations policies,
And I think it's a very tough job for people like Naveed and his contemporaries to create policies that would at least give them, those who are working in organizations, some degree of quality of life and skills. And I think training has a huge role to play in this. But at least I know कि जो लोग अभी थोड़ी देर पहले एस साहब से भी मैं मिला था, तो ये रोशन ख्याल लोग जब आ जाते हैं मैदान में, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल ट्रेनिंग और बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं. थैंक यू. जी, माद इज सेइंग कि जी आई हैव रेड फ्यू बुक्स ऑफ कामरान साहब, वेरी इंसाइटफुल. तो ये तो सर आपके लिए थैंक यू वेरी मच. एंड बुक्स को जरूर पढ़ा करें आप, बहुत जरूरी. शाहिद साहब फरमा रहे हैं वंडरफुल बिजनेस एंड आउट क्लास टॉपिक. ब्यूटीफुल जी. अब देखें, शाहिद का नाम है गवाह, और ये गवाही दे रहा है कि आउट क्लास टॉपिक है. अब और टॉपिक पे राजा साहब से मेरी जो बातचीत हुई थी, तो ये थैंक यू, ये ताज आपके सर पे जाएगा सर. सर थैंक यू वेरी मच सर. अभी नेक्स्ट सर लेते हैं. नुज़रत रहमान फरमा रही हैं, कामी यू आर ऑलवेज वंडरफुल फॉर मी. Oh, thank you, Nuzhat. I'm so happy to hear this. और ये कैमी कह के तो आपने मेरा दिल जीत लिया है. Thank you. इनके नेक्स्ट कमेंट भी इन्हीं का है, नुज़रत का, वो मैं डिस्प्ले पहले करना चाहूँगा यहाँ पे जी. Very heart touching because I related with my mother health. She admitted 3 times in ICU and I was with my mother 24/7 inside ICU. She used oxygen 22 to 23 hours in max level. Although using BiPAP since January 2018, it's like mini ventilator. But I feel blessed myself. Alhamdulillah, she is with me and fine. Alhamdulillah, shukr. Alhamdulillah. How inspiring. अल्लाह उनको तकलीफ से निजात दे, उनको आराम की जिंदगी दे, और जब तक हैं वो खुशियाँ देखें और आपको दुआएं देती रहें, और हम सब के लिए बायस फख्र. शकील साहब फरमा रहे हैं फार्मा HR एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल. आई थिंक ये सर आपके लिए होगा या उनका अपना इंट्रोडक्शन होगा शकील साहब का? हाँ, मेरे ख्याल से वो अपना बता रहे हैं. एंड आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज जितने ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स हैं वो मेरे भाई हैं, बहन हैं. बिकॉज आई फील ये जो मैदान ट्रेनर्स का है, ये अब इतना वसी हो गया है, इतनी खुशी होती है, आप यकीन जाने कि ये अब पूरे मुल्क में रोशनी फैला रहे हैं. एंड आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ देम. माशाल्लाह. 1991 से पहले कोई एविडेंस भी नहीं है इन चीजों की, तो सर क्रेडिट गोज टू यू. आपने एक पूरी सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड की सर. थोड़ी तारीख का मैं जरूर बताऊंगा कि जब मैं 91 में आया था तो कुछ सितारे गर्दिश में थे. इसमें मियां गनी का नाम जो है वो सबसे अव्वल दर्जे पे आता है. वो अल्लाह को प्यारे हो गए कुछ साल पहले, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ये कि उन्होंने ट्रेनिंग का झंडा गाड़ा था पाकिस्तान में. और वो के शेल कंपनी के साथ काम भी करते थे, और फिर पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के वो बानी भी हैं. और अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो काम जो है हो रहा है. ज़रार ज़ुबैर साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए. फिलिप लाल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आज भी हयात हैं फ्रॉम व्हाट आई नो. तो उस दौर में कम थे, और मैं जब उनसे पूछता था कि आपने इस काम को फरोग क्यों नहीं दिया, तो वो ये कहते थे, यार ये हम अपने शौक से कर रहे हैं, हम लोगों का करियर नहीं खराब करना चाहते, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका ऑफ टेक इतना नहीं है. तो जब मैं 91 में आया तो मेरी लॉजिक नहीं मानती थी कि यार हम ट्रेनिंग क्यों नहीं आम करते. सिविल सोसाइटी में, आर्म फोर्सेस में ट्रेनिंग हो रही है, पब्लिक सेक्टर में हो रही है, व्हाई नॉट इन सिविल सोसाइटी. तो फिर जनाब हमने इस पे जब काम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इदारों ने बहुत सपोर्ट किया. तो कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं बहुत दाद देता हूँ कि अगर उनकी सपोर्ट ना होती, उनका बिलीफ ना होता, तो फिर हम भी मैदान में कैसे चल पाते. अब तो माशाल्लाह एक इंडस्ट्री वजूद में आ गई है सही मानों में. I agree सर. इसमें सर सही में था, और वहाँ पर YPO का एक ट्रेन द ट्रेनर सेशन हो रहा था. तो I enjoyed my time in Mumbai, and I must say that those 7 days are unforgettable, and I enjoyed the vegetarian dishes there. सर आपको मैं बताऊं कि वहाँ की वेजिटेरियन डिशेस आप खाएंगे ना तो आप गोश्त भूल जाते हैं, इतने वैरायटी और मजे का होता है. थैंक यू सुनील फॉर जॉइनिंग अस. अयूब साहब फरमा रहे हैं न्यू लाइफ और न्यू जर्नी. ये आई थिंक उस क्वेश्चन का सर आंसर दे रहे हैं, ऑपोजिट ऑफ डेथ. उसमें हमारे पास सुनील का भी आंसर है, उनका भी दे लेते हैं सर.
हाँ अयूब तो साहब ने फरमाया न्यू लाइफ और न्यू जर्नी. अब ठीक सुनील है. साहब को चेक करते हैं. और कोई जवाब किसी ने कहा ऑपोजिट ऑफ डेथ इज लाइफ एंड हैप्पीनेस. हाय हाय सुनील, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग. अयूब, यू आर आल्सो रॉन्ग. ऑपोजिट ऑफ डेथ इज बर्थ. ओह, excellent sir. Birth, and between birth and death is life, and that life is leadership. और एक अच्छा लीडर एक अच्छा फॉलोअर होता है. जो फॉलो नहीं कर सकता वो क्या लीड करेगा. और अल्लाह को जो फॉलो करते हैं. Then sir, question arises what? हाँ जी जी. Then question arises, what is opposite of life, sir? What is opposite of life? Very good question. I would like the panel to answer that. ये जो आपके सुनने वाले हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है. जवाब नहीं देने का मेरे पास जवाब नहीं है अभी. तूने मुझे सही यॉर्कर कराया. तो अभी सर हमारा टाइम तो एज पर कमिटेड जो ड्यूरेशन था दैट हैज बीन पास्ड अवे और वो गुजर चुका है. और मैं सर अभी क्लोजिंग के ऊपर आपके कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगा. उन कमेंट्स से पहले आपकी जो माशाल्लाह अभी आप 28 साल के हो गए हैं, तो मुझे इसका राज बताएं कि आप 28 साल के हैं और ये इस तरह कैसे आपने अपनी ये हेल्थ और अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, एवरीथिंग यू हैव मेंटेन्ड माशाल्लाह. अल्लाह का करम है. इसमें मैं ये कहूंगा कि एज इज अ नंबर, यूथ इज एन एटीट्यूड. और जेनरेशन गैप जो आता है फैमिलीज में, आपने अक्सर देखा होगा कि औलाद जो है वालिदैन से बात करते हुए कतराती है. इसमें वालिदैन का और हम बुजुर्गों का कसूर होता है. वाई? बिकॉज हम फॉरवर्ड गियर तो रखते हैं कि भाई 20 के हुए पे, 30 के हुए पे, 50 के हुए पे, 60 के हुए. सर रिवर्स गियर भी तो कोई चीज है. अब मेरा पोता एक है 3 साल का, एक पोता है 11 साल का, ठीक है, तो मेरा बेटा 40 साल का है. तो जब मैं इनसे मिलता हूं तो मैं इनकी एज में आके मिलूं, रिवर्स गियर तो लगा सकता हूं ना यार. और जब मैं अपने पोते के साथ बैठा होता हूँ, वो मेरा मेंटर है यार. मेरा मेंटर 11 साल का मुंडा. अब मेरी नवासी है, वो 14 साल की है, मैं उससे मिलता हूँ, वो उसकी एज में मिलता हूँ, तो उनके साथ दोस्ती आ रही है. तो वी हैव टू यूज द रिवर्स गियर. और एज इज सिंपली अ नंबर, यूथ इज एन एटीट्यूड. एंड इस एटीट्यूड को आप रखेंगे, आप कभी भी इररिलेवेंट नहीं होंगे किसी ऑडियंस में भी. तो मैं जब नौजवानों से खिताब करता हूँ या बुजुर्गों से खिताब करता हूँ, मैं सबको कहता हूँ साले सब रिवर्स गियर में नीचे आओ, सब के सब जवानी में, ताकि जब घर जाओ तो सड़ा हुआ मुंह लेके ना जाओ. ये तो खुशी के साथ ऐसा लगे कि यार एक बंदा आया है, जिस्म पुराना हो जाएगा लेकिन दिल जवान रखना है. एंड आई फील दैट इज समथिंग, दैट एटीट्यूड इज व्हाट ट्रूली कनेक्ट्स यू टू एवरी लेवल इन सोसाइटी. तो आप वजीर आजम से मिल रहे हैं तो आप उनकी एज में आके बात कर रहे हैं, आप किसी बच्चे से मिल रहे हैं तो आप उसके साथ उसके अंदाज में मिल रहे हैं. आप कितना एंजॉय करेंगे लाइफ को. और छोटों से सीखें, बड़ों से सीखें. एंड जितना सीखते रहेंगे, जवानी का राज बॉस ये है, सीखते रहो, माँ की गोद से कब्र तक सीखते रहो, यू विल स्टे यंग. बिल्कुल सर. इसमें सर देयर इज अ करेक्शन. Sunil is saying, I am from Pakistan and working as manager HR with Otsuka, Pakistan. Actually, this was a mistake from my side because I am in WhatsApp group where I have a detailed conversation with Sunil Julian. He was from India. So I got confused. My regrets, Sunil, for my misunderstanding. And thanks for clarity. He is, वो कहते हैं ना, मेरा हम वतन. एक्सीलेंट. आई एम सो हैप्पी. एंड ओटुका कंपनी के साथ मैंने बहुत अरसे पहले काम किया था. एंड आई होप कि आजकल खिदमात दे रही है, बिकॉज दे आर इनटू मेडिकल. वो जो शोबा है उसमें, वो मुझे अब याद भी नहीं आ रहे वो प्रोडक्ट्स क्या थे, लेकिन आई रिकॉल दैट दे वर इन दैट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं. अयूब खान, देयर इज नो ऑपोजिट ऑफ लाइफ बिकॉज it is not going to end, just transform. Beautiful. Sir, I salute you, Ayub bhai. बिल्कुल. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. मैं जहां से आया था वहीं जा रहा हूं. इस चीज को जो आप देख रहे हैं, जिस्म को, ये तो आर्जी है. हकीकत तो we are spiritual beings having a human experience. It's not the other way around. That is so beautiful. This shows कि अयूब जो है बड़ी गहरी सोच रखता है. And no wonder he is a success. माशाल्लाह.
सर सुनील जूलियन की तरफ से थैंक्स भी आ गया. थैंक्स सुनील फॉर एक्सेप्टिंग माय रिग्रेट. और सर लास्ट कमेंट्स फ्रॉम योर साइड एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर क्लोजिंग सर. ऑफ दिस सेशन, लास्ट कमेंट्स ऑफ दिस सेशन. और अयूब ने जो बात कही उसी से इंस्पायर्ड एक पोइट्री है जो मुझे बहुत पसंद है, फ्रॉम विलियम ब्लेक. 4 लाइनें हैं और वो कहता है, to see the world in a grain of sand, to see the world in a grain of sand and heaven in a wild flower, to hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. तो सर हमने जो 1 घंटा गुजारा है वो इटर्निटी था मेरे हिसाब से. अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमें हिदायत में रखे और हमारी मुश्किलें आसान करे और हमें इस काबिल बनाए कि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में सुरखरू हों और वो हमसे राज़ी हो जाए. ये आफत हमने बनाई हुई है, ये आफत हम ही झेलेंगे. Hell is the only place where there are no solutions. We don't live in hell. We are on earth and we have a challenge ahead of us. Let us care for each other and thrive, as we said, by being flexible. Thank you so much. Naveed, Naveed का नाम ही खुशखबरी है यार. Sir, thank you very much. And I tell you, I'm so glad that you're doing what you are. Through these live sessions, you are connecting people with ideas and thoughts from a variety of sources, which is enriching them. And ये recording जो है वो posterity में पता नहीं 50 साल के बाद भी शायद लोग सुन रहे होंगे. Thank you so much, sir. God bless you. Sir, once again, thank you so much for making this session highly valuable for us, for viewers, especially by sharing your views, your insight, your life experiences, and your advices for us are very useful in our routine affairs. And your presence is, and you have spared your precious time. We are glad, we are grateful to you for your time and everything. And inshallah, जो आपने आखिर में बात की कि we are closing this session only. And inshallah, we will be back soon with new topics, with new formats, with new avenues. Inshallah, sir. Take care. Stay blessed. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.